बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। नून लीग इस वक्त सख्त टेंशन में है, बल्कि डिप्रेशन में है। उसे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की भारत पर जीत को सेलिब्रेट करना है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो एक कामयाबी मिली है उसको जो अप्रिसिएशन मिली है उसका मातम मनाना है। आप देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया के कारकुनों ने वो तारीख रकम की है या वो किरदार अदा किया है जिसकी तारीफ DGISPR ने भी की, और DGISPR भी इसको मेंशन किए बगैर नहीं रह सके। अगरचे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा उनका PTI की तरफ ही था। और कौन है डिजिटल मीडिया पे, और कौन है जिसने यकजबान होकर अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा और इस प्लेटफॉर्म पर शिकस्त दी? देखिए, हम एक ज़माने से कहते चले आए हैं कि जब जंग होती है तो जंग में फौज तभी जीत पाती है कि उसे अपने अवाम की हिमायत हासिल हो। अवाम की हिमायत हासिल होने के लिए यकजहती ज़रूरी है। यकजहती पैदा करने के लिए मीडिया का किरदार बड़ा ज़रूरी है, और मीडिया से मुराद आजकल है ही डिजिटल मीडिया। तो डिजिटल मीडिया पे इंडिया के खिलाफ जो महाज बनाया गया, उसमें आप अगर स्टैट्स निकाल के देख लें तो आपको साफ अंदाजा हो जाएगा कि वो स्टैट्स जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसका रुख मोड़ दिया, और अशर बाजवा ने इसका पूरा एनालिसिस किया हुआ है। आप अगर उनके भी स्टैट्स देख लें तो पूरा बताया गया कि PTI वालों ने कितने ट्वीट किए, नून वालों ने कितने किए, PTI की रीच क्या थी, नून की रीच क्या थी। तो पूरा जो है वो एनालिसिस उसमें दिया गया है। वैसे भी देखिए ना कि जो बयानिया बना है वो बयानिया तभी बना है कि जब तहरीक इंसाफ के लोग इस नुक्ता नज़र पर आए, वरना तो PTI का मुखालिफ बयानिया एक ज़माने से डिजिटल मीडिया में बनाने की कोशिश की जा रही थी, क्यों नहीं बन गया? वो बयानिया जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी और नून लीग उनकी हामी थी, यानी इस्टेब्लिशमेंट के बयानिया की जो नून लीग हिमायत कर रही थी, नून लीग उसका वो बयानिया नहीं बना सकी। हाँ, इस मौके पर आकर इस्टेब्लिशमेंट को बयानिया चाहिए था, जाहिर है पाकिस्तान को बयानिया चाहिए था, आवाम को बयानिया चाहिए था, और जब लोगों ने वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े अकाउंट्स ने वो आकर बयानिया बनाया तो फिर बयानिया बना। तो अंदाजा ये हुआ है कि बयानिया सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग ही बना सकते हैं, चाहे वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाना हो, चाहे प्रो एस्टैब्लिशमेंट बनाना हो, चाहे वो भारत के खिलाफ बनाना हो, चाहे पाकिस्तान एयरफोर्स के हक में बनाना हो। बयानिया बनाने का काम तो डिजिटल मीडिया पर तहरीक इंसाफ ही कर सकती है, या उनसे जुड़े हुए लोग कर सकते हैं। ये नून लीग के लोगों के बस की बात नहीं है। ये एक बड़ी वाज़ेह शिकस्त थी नून लीग को, और जाहिर एस्टैब्लिशमेंट को भी इस मौके पर अंदाजा हुआ है कि ये बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। मुल्क का माहौल बहुत ज़बरदस्त हुआ है। एक तनाव था 3 साल से जो चल रहा था, वो तनाव ख़त्म हो गया है, अचानक से आकर वो तनाव ख़त्म हो गया। इस वक्त फिक्र ये लायक है कि इस अच्छे माहौल को कैसे कंटिन्यू किया जाए। इस अच्छे माहौल को जिसमें इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए लोग करीब आते हुए नजर आए हैं, इसको कैसे जारी रखा जाए। लेकिन नून लीग की मुश्किल क्या है? नून लीग की मुश्किल यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी सुलह हो जाए। नून लीग का प्रॉब्लम यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तनाव बाकायदा तौर पर कम हो जाए और चीजें आगे चल पड़े। इसमें जो टेंशन है नून लीग को वो लग गई है, और यही वजह है कि उनके लोग कर क्या रहे हैं। अब उनके लोग तहरीक इंसाफ के बंदों के पुराने क्लिप्स निकाल के जिसमें उन्होंने फौज के बारे में कोई बयान दिया था, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में उन्होंने कुछ कहा था, वो सारे पुरानी चीजें निकाल के पुराने क्लिप निकाल के वो सोशल मीडिया पे चला रहे हैं। यानी फौज को बेसिकली ये याद करा रहे हैं कि भाई इनसे सुलह ना कर लेना, ये देखो तुम्हारे मुखालिफ हैं। जैसे कोई शिकायतें नहीं किसी की करता, तो नून लीग वाले जो है ना वो पीछे के लोगों की शिकायतें कर रहे हैं निकाल के। एक वो हमारे सिद्दीक जान का भी क्लिप चलाया हुआ था, अधूरा आधा टोटा निकाल के, आधा क्लिप निकाल के, और वो भी चलाया हुआ था कि जी ये देखें फौज के खिलाफ बयान कर रहा है। वो अकल के अंधों ने इतना भी नहीं किया कि वो पूरा क्लिप देख लें। वो फिर पूरा क्लिप चला तो पता चला कि सिद्दीक जान ने कोई और बात की है, वो तो ये बात ही नहीं कर रहे। तो ये भी चला रहे थे, तो ढूंढ के क्लिप्स लगा रहे हैं पुराने PTI वालों के कि भाई देखो इन्होंने फौज के खिलाफ ये बात की है। क्या टेंशन है कि कहीं सुलह ना हो जाए? क्या मसला है कि कहीं ऐसा ना हो कि जाहिर है नून लीग की तो 1 मिनट में छुट्टी होगी। ये बात तो मैं एक जमाने से कहता चला आ रहा हूं कि जिस दिन PTI और इस्टेब्लिशमेंट की सुलह हो गई उस दिन नून लीग का जिक्र ऐसे गायब हो जाएगा जैसे ये थे ही नहीं, क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकली एग्जिस्ट ही नहीं करते। हाँ करते हैं 17% तो खैर 100 में से 17 हो तो 17% होता है ना, 300 में से 17 हो तो ये तो 3% 4% बनता है। तो इतना मैटर करते हैं कि 4%।
لیکن اس سے زیادہ میٹر نہیں کرتے. تو نون لیگ کم از کم اگلے 2 الیکشنوں کے لیے تو غائب نظر آتی ہے اگر پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہی ان کی پریشانی ہے. دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ نون لیگ کو سب سے بڑی جو ہے وہ ان کی بقا کی صورت ہی یہ ہے. نون لیگ کی بقا کی صورت ہی یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ آپس میں لڑتے رہے, اور جس دن صلح ہو گئی ان کو کس نے پوچھنا ہے. تو یہاں تک گفتگو ہونا شروع ہو گئی. آج بہت سارے لوگ سوال کرتے رہے, یہ بتائیں کہ کیا شہباز شریف کی چھٹی ہو جائے گی. یعنی لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب عمران خان کے لیے راہ ہموار ہوگی, چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور شہباز شریف کی چھٹی ہو جائے گی. آپ ذرا امیجن کریں نا, چلیں چھوڑیں ساری بات کو, آج اگر عمران خان وزیر اعظم ہوتے اور ادھر سے مودی بیان دے رہا ہوتا, ادھر سے اگر ہمارا عمران خان بیان دے رہا ہوتا, ہمارا پرائم منسٹر پاکستان کا, تو بتائیں کہ کیا منظر ہوتا, کیا ماحول ہوتا دنیا بھر میں. عمران خان کی اسٹیٹمنٹ کو پوری دنیا میں کس طرح لیا جا رہا ہوتا, امریکہ اس کو کیسے دیکھ رہا ہوتا, کیا وزن ہوتا اس کی بات کا. اور کہاں یہ شہباز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹس جو میٹر ہی نہیں کرتی. تو یہ جنگ ہم لڑے ہیں, جیتے ہیں, پی ٹی آئی کے ڈیجیٹل میڈیا واریئرز نے ماحول بنایا ہے, یہ سارا کچھ ہوا ہے, لیکن اس میں نون لیگ کا کتنا رول ہے. آپ سوچیں نا, منظر ہی کچھ اور ہوتا. ابھی ہم جیت تو گئے ہیں, لیکن تب منظر ہی کچھ اور ہوتا کہ اگر یہ کشیدگی نہ چل رہی ہوتی جو 2-3 سال سے چل رہی ہے, اور منظر ہی کچھ اور ہوتا اگر آج پرائم منسٹر عمران خان ہوتے. عمران خان کی بات کا جو وزن ہے پوری دنیا اس کو محسوس کرتی ہے. شہباز شریف کی بات کا کون سا وزن محسوس کرتی ہے, اور کیسے ہو سکتا ہے شہباز شریف کی بات کا وزن کہ جب وہ 17 سیٹوں پر وزیر اعظم بنائے گئے ہیں. تو دیکھیں ایک بات بڑی اچھی آج کسی نے میرے ٹویٹ کے جواب میں کہی تھی. اس نے کہا تھا کہ اگر ہم بھارت پہ قبضہ بھی کر لیں, بھارت پاکستان کا حصہ بن جائے, پھر بھی نون لیگ رہے گی 17 سیٹوں والی. یہ فیکٹ تبدیل نہیں ہو سکتا کہ وہ 17 سیٹوں سے حکومت بنا کے ان کو دی گئی ہے اور وہ وزیر اعظم بنائے گئے. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ سمجھداری کے ساتھ چلا جائے, ماحول کو ٹھیک رکھا جائے, خراب ہونے سے بچایا جائے. اور دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, آج مخصوص نشستوں کا مثلا کیس لگا ہوا ہے, اور جو اپنے جسٹس امین الدین صاحب ہیں وہ بڑی جلدی میں دکھائی دیتے ہیں کہ نون لیگ کو نشستیں دے دیں. اب اگر ایک آدھ دن میں وہ فیصلہ کر دیتے ہیں اور نون لیگ کو نشستیں مل جاتی ہیں, بات دوبارہ وہیں پہ چلی جائے گی, وہی کشیدگی, وہی تناؤ, وہی شکوے اسٹیبلشمنٹ سے لوگوں کے. ایک یہ جو کینگرو کورٹس بنا دی ہیں جس میں امین الدین کو لا کے اتنا بااختیار شخص بنا دیا ہے, تو عدالتوں کا جو بیڑا غرق کیا اور عدالتیں جو تباہ کی گئی ہیں, پھر وہی تناؤ یا لوگوں کو یاد آ جائے گا کہ بھائی یہ کیسے بنی ہیں عدالتیں, اور وہی تناؤ دوبارہ شروع ہو جائے گا. مثلا اگر اڈیالہ کے باہر آج ملاقات کا دن ہے نا منگل, اگر منگل کو اڈیالہ کے باہر اسی طرح سے پکڑ دھکڑ ہو رہی ہو, مار دھاڑ ہو رہی ہو, چیزیں واپس چلی جائیں گی. تو ماحول کو ٹھیک رکھنا اس وقت جو ہے وہ بڑا ضروری ہے اگر آپ یہ اچھی ماحول کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یکجہتی کا یہ منظر نظر آتا رہے, یکجہتی کا ماحول بنا رہے, تو پھر ان چیزوں سے ملک کی سیاست کو, جنہوں نے بہت گندا کر دیا ہے, سیاست کو گدلا کر دیا ہے, میلا کر دیا ہے, اس سے اس کو بچایا جائے. اور دیکھیں جو ٹویٹر پر بین ختم ہوا ہے, اس سے بہت ہی ایک زبردست قسم کا جو ہے وہ ایڈوانٹیج ہوا. ہم ایک زمانے سے کہتے ہیں کہ آزادی رائے پر پابندی لگانا کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے, اور لوگوں کو ان کے رائے کی آزادی ہونی چاہیے. ٹویٹر پہ بین ختم ہوا ہے اور ایک ڈفرنس کریٹ ہو گیا, اور وہ ڈفرنس پاکستان کے حق میں گیا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے حق میں گیا ہے. تو اسی لیے ہم کہتے تھے کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گرد نہیں ہیں, یہ ڈیجیٹل واریر ہیں جو پاکستان کے لیے لڑتے ہیں. آپ سوچیں نا کہ جب یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں 17 سیٹوں والی جماعت کو حکومت نہیں ملنی چاہیے, تو پاکستان کی بات کر رہے تھے نا. جب یہی کی بورڈ واریئرز کہہ رہے تھے کہ رول آف لا ہونا چاہیے, تو وہ پاکستان کے لیے اچھا کہہ رہے تھے نا. جب یہ چاہتے تھے کہ اچھے جج بھرتی ہوں, قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں عدالتیں نہ پکڑا دی جائیں اور ان کو اتنا بااختیار نہ بنا دیا جائے, اور عدالتوں میں یہ مینیپولیشن نہ کی جائے, اور 15ویں نمبر کے جج کو اٹھا کے لا کے اور اس کو چیف جسٹس نہ بنا دیا جائے,
اور اچھے ٹاپ کے جو 5-6 ججز ہیں ان کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں نہ ڈال دیا جائے, اسے بے اثر نہ کر دیا جائے. تو جب یہ لوگ ساری بات کرتے ہیں تو کس کی بات کرتے ہیں؟ پاکستان کی بات کرتے ہیں نا. ان کی حب الوطنی پہ شک تو نہیں کیا جا سکتا, وہ کر تو پاکستان کی بات رہے ہیں. انہیں ملک دشمن کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انہیں ڈیجیٹل ٹیررسٹ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ نہیں ہیں, یہ واریر ہیں جو پاکستان کے لیے لڑتے ہیں, اور ہر اس شخص سے لڑتے ہیں یا ہر اس ادارے سے لڑتے ہیں جو پاکستان مخالف بات کر رہا ہے. یہ ان کا نقطہ نظر ہے, اور آج ثابت ہو گیا کہ وہ حب الوطنی میں سب سے آگے کھڑے ہیں, وہ محب وطن ہیں, ان کی حب الوطنی پہ شک نہیں کیا جا سکتا. وہ پاکستان کے لیے بات کر رہے ہیں, اپنے انداز میں کر رہے ہیں, اور پاکستان کے انٹرسٹ میں کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو ٹیمپریچر ہے اس کو نیچے لانا ہوگا, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی ذمہ داری ہے کہ ٹیمپریچر کو نیچے لگے جائے. پی ٹی آئی اس وقت ٹیمپریچر کا بڑا ہونا نون لیگ کو سوٹ کرتا ہے, ٹیمپریچر کا بڑا ہونا نون لیگ کے فائدے میں ہے. یعنی نون لیگ پینک میں ہے, پی ٹی آئی پینک میں نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی ٹیمپریچر کو تھوڑا ڈاؤن کرتی ہے تو نون لیگ اور پینک کرے گی اور پریشان ہوگی. جیسے ٹیمپریچر نیچے آئے گا, ماحول تھوڑا سا بہتر ہوگا, تو آپ دیکھیں گے کہ نون لیگ اور پینک میں چلی جائے گی, نون لیگ اور پریشان ہو جائے گی. تو اس لیے ٹیمپریچر کا نیچے لانا پی ٹی آئی کے فائدے میں ہے, اور نون لیگ جو ہے وہ پینک سچویشن میں اس وقت ہیں, اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس ساری صورتحال کو کیسے ہینڈل کریں کہ جس میں پی ٹی آئی کا گراف اوپر آتا ہوا نظر آ رہا ہے, پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تلخیاں کم ہوتی نظر آ رہی ہیں, ماحول بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور ایسے میں امکان پیدا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کچھ نہ ہو, اگر فرض کریں عمران خان کو صرف ہاؤس اریسٹ کر دینا اٹھا کے جیل سے نکال کے, یعنی نہ فوری طور پہ الیکشن دینا کچھ اور کریں, صرف ہاؤس اریسٹ کر دیں تو ماحول بدل جائے گا اور بدل جائے گا اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تو اس وقت نواز شریف اور شہباز شریف اور ان کی جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ سارے بڑے پریشان ہیں. اب دیکھیں نا, دھکے سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, دھکے سے, کہ جی نواز شریف نے فیصلہ کیا تھا, نواز شریف نے اپروول دی تھی انڈیا پر حملہ کرنے کی, نواز شریف نے اپروول دی تھی. سبحان اللہ. نواز شریف سے پوچھتا کون ہے بھائی؟ نواز شریف کو تو کہا کہ یہ دیکھو تمہاری جو سیٹ ہے یہ بھی ہم نے تمہیں مال غنیمت میں دی ہے, سیٹیں تو تم دونوں ہارے ہوئے. یاسمین راشد سے جیل میں بیٹھ کے یاسمین راشد آپ سے جیت گئی تھی. تو نواز شریف صاحب سے کون پوچھتا ہے جو نواز شریف صاحب نے مشورہ دیا تھا کہ انڈیا پر حملہ نواز شریف کے کہنے پر کیا گیا یا ان کی مرضی سے یا ان کے اپروول سے کیا گیا. یعنی کتنے سادہ ہیں وہ لوگ جو یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا, ان کو ٹیکنیک ہی نہیں آتی بیانیاں بنانے کی. انہوں نے کیا بیانیاں بنانا ہے ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ, ان کو تو ٹیکنیک ہی نہیں آتی بیانیاں بنانے کی. یعنی آپ سوچیں نا, اگر کوئی یہ کہے گا, کوئی یہ بیچنے کی کوشش کرے گا کہ نواز شریف کے اپروول سے حملہ ہوا ہے, تو کون یہ مال خریدے گا؟ کون خریدے گا؟ فیصلہ کرنے کا اختیار اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, فوج کے پاس ہے. شہباز شریف ایک ربر اسٹیمپ پرائم منسٹر ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف کے اپروول سے کیا ہے. نواز شریف تو وہ ہیں جن کے بارے میں میاں صاحب, چھوٹے میاں صاحب کو, شہباز شریف کو پیغام دیا گیا تھا کہ بھائی ان کو کہیں چپ کر کے گھر بیٹھے, آواز نہیں آنی چاہیے, بولنا نہیں ہے, یہ نہیں کہنا کہ 2017 میں مجھے کیوں گھر بھیجا تھا, خبردار آواز آئی تو اب دے دیے نا پرائم منسٹرشپ, بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا, خبردار 2017 کا شکوہ کیا تو اس نواز شریف سے پوچھ کے انڈیا پر حملہ کیا جائے گا. تو یہ بیانیہ اگر بنانا ہے تو پھر رہن دو, پھر تسی معافی دے دو, پھر نہ ہی کرو تو بہتر ہے. یہ بیانیہ آپ سے نہ بنے گا. اور نون لیگ کے جو حامی جرنلسٹ ہیں, نون لیگ کے قریبی جرنلسٹ, وہ بڑا پریشان ہے, اور وہ نہ صرف ٹویٹر پر لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, پارلیمنٹ ہاؤس میں صالح ظفر صاحب لڑ پڑے ہیں جناب صاحبزادہ حامد رضا سے, اور خام خواہ اپنی مرضی کا نعرہ لگوانا چاہتے ہیں. ذرا بڑی دلچسپ سی نوک جھونک ہوئی ہے صاحبزادہ حامد رضا اور صالح ظفر کی, ذرا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, دیکھ لیجیے. ہم نے تو اس کا ساتھ دینا تھا, ہم نے تو اس کا ساتھ دیا. سوال اصل یہ ہے میاں صاحب کے تھے نا, آرمی چیف بھی میرا ہے, یہ بھی کہا انہوں نے, صرف افواج میری ہے, آرمی چیف بھی میرا ہے. نہیں سر, آرمی چیف کہنا ضروری ہے. کیوں نہیں ضروری؟ کمانڈ وہ کرتا ہے. جب اس طرح اپنے لیڈر کا نام لیتے ہیں, فوج کی کمانڈ تو آرمی چیف ہی کرتا ہے. تو آرمی چیف کو بالکل کمانڈ کرنی چاہیے, ہم نے روکا تو نہیں انہیں کمانڈ کرنے سے, نام روک سکتے ہیں. آپ اپریسیشن میں شامل کرتے ہیں کمانڈر ان چیف کو؟ میں اپریسیشن میں وہ فوج کے بارڈر کے محاذ کے اوپر لڑنے والے تمام جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جن کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ سر لیڈ از ناٹ این ایشو. لیڈ از اے ایشو, لیڈ میکس اے ڈفرنس.
میں پاکستانی فورس کے ہر اس جوان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اپنا جہاز لے کے ہندوستان میں گیا ہے. میں پی ایف کے جو ہمارے ایئر فورس کے چیف ہیں سر انہیں خراج تحسین پیش کر دیتا ہوں سر. کیا تو کوئی نہیں لیکن ماشاءاللہ چلیے میرے پاس آپ کے پاس میرے سے زیادہ انفارمیشن ہوگی, لیکن میرے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق جو پٹھان کوٹ کا جو دوسرے جتنے بھی ایئر اسٹرائکس ہوئی ہیں وہ انڈیا کے بارڈر کے اندر سے ہوئی ہیں, باہر سے نہیں ہوئی. وہ تو کچھ وہ آپ اس کا مطلب ہے آپ ہندوستان کا موقف مانتے ہیں؟ میں ہندوستان کا موقع نہیں مانتا. نہیں وہ آپ نے کہا نا کمانڈ کی نہیں نہیں سر نہیں نہیں آپ نے کہا کہ وہ کنسیڈ نہیں کرتے تو وہ انڈیا نہیں کر رہا نا, تو ہم انڈیا کا موقف تو نہیں مانیں گے. ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں, ہمارے لوگ گئے ہیں, ہمارے لوگ گئے ہیں. ہیں. چلیں جی پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ امید ہے مجھے اللہ کے گھر سے بڑی کہ اب اگلا ریاستی دہشت گردی کا پرچہ اور ریاست سے بغاوت کا پرچہ آپ کے خلاف ہوگا, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان وہاں پر نہیں میرے گیا. خلاف ہوگا. میں 9 مئی اللہ کرے اللہ 9 کرے مئی کیا نا میں نے, اللہ کرے سر, وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ہو اور وہ بھگتا جائے سر. سر 9 مئی اگر ہم نے کیا نا تو آپ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنوا دیں, ہم بھگت رہے ہم بھگت رہے نا سر. ہم نے آپ سے تو مدد نہیں مانگی نا سر, ود آل ڈیو ریسپیکٹ آپ سے تو ہم نے کوئی مدد نہیں مانگی نا. ہم فیس کر رہے ہیں اور ہم نے اس کے اوپر کوئی سرنڈر نہیں کیا, ہم فیس کر رہے ہیں. میں وہ پہلا بندہ ہوں جس نے کہا کہ اگر میں 9 مئی میں ملوث ہوں تو مجھے ملٹری کورٹ میں لے کے جائیں. اتنا جگرا کسی میں ہوتا ہے سر؟ نہیں, آئی ڈو ہیو اندر آپشن اینڈ دیٹ از کہ جس طرح لوگوں نے پریس کانفرنس کر کے 5 منٹ میں چھوڑا ہے, میں بھی چھوڑ کے چلا جاتا. تو میں کھڑا ہوں نا سر, کیوں چلا جاؤں سر, میں کیوں چلا جاؤں نا, میں اپنی بات کے اوپر کھڑا ہوں, میں اپنی بات ہاں تو سر دیٹس مائی پوائنٹ نا سر. تو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں جناب, اور بہتر ہونی چاہیے. یہ پاکستان کے مفاد میں ہے. ٹیمپریچر نیچے آنا چاہیے اور اچھا ماحول جاری رہنا چاہیے. اس وقت جو ماحول بنا ہے یہ جاری رہنا چاہیے اور پاکستان کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے. تو دیکھتے ہیں ماحول آئندہ 2-4 دن میں ادھر بھی جا سکتا ہے ادھر بھی جا سکتا ہے. چیزیں اگر سمجھداری سے چلائی گئیں تو ایسا ماحول بنے گا جو سب کے فائدے کے لیے ہے, پی ایم ایل این کے علاوہ. ملک کے فائدے میں ہے, تحریک انصاف کے فائدے میں ہے, اسٹیبلشمنٹ کے فائدے میں ہے. اور اگر چیزیں غلط طریقے سے ہوئیں, یہ پکڑ دھکڑ دوبارہ شروع ہو گئی, جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان زندہ باد ریلی نکالنے پر پنجاب میں مقدمہ درج ہو گیا. پی ٹی آئی کے لوگوں نے پاکستان زندہ باد ریلی نکالی, انڈیا سے جیت کا جشن منایا, اس پر مقدمہ درج ہو گیا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ ٹیمپریچر بڑھے. مریم نواز یہ کیوں کر رہی ہیں؟ تاکہ پی ٹی آئی کے لوگ غصے میں آئیں اور غصے میں آ کے اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہیں. تو یہ نون لیگ کی کوشش ہے اور اسی لیے وہ مقدمے بازی اور پکڑ دھکڑ کر رہی ہیں. لیکن اگر یہ روکا نہ گیا اور ماحول اس طرح جاری رہا تو انفارچونیٹلی پھر اس طرح کا جو اچھا ماحول ہے یہ شاید زیادہ دیر جاری نہ رہ سکے. لیکن اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.